ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ साउथ एशिया के लंदन स्टूडियो से टेबल टॉक विद मुकीम अहमद में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन कराम, आज के प्रोग्राम में पाकिस्तान की ताज़ा सियासी व मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं साबिक़ सेनेटर हाजी लश्करी रईसानी। हाजी साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, ये फरमाइए कि आपने और आपके दोस्तों ने एक सेमिनार का सिलसिला शुरू किया था मुल्क भर में, वो सिलसिला क्यों मुनक़ता कर दिया? क्या रिस्पांस कोई मस्बत नहीं था? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि हमने ये सोचा कि इस मुल्क में एक पॉलिटिकल डायलॉग शुरू होना चाहिए, क्योंकि जो डायलॉग पार्लियामेंट में होना चाहिए था वो ना होने का बराबर है। तो हमने हमारे साथी, जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, उसमें मुस्तफ़ा खोकर साहब हैं, मीर हमायूं कुर्द हैं, खाकान अब्बासी साहब हैं, और भी साथी हैं जिनको शायद आप नहीं जानते हो। हम इस नतीजे पहुँचे कि एक डायलॉग का इब्तिदा करें जो आम लोगों का बात करे, और उस पर शायद हम पॉलिटिकल पार्टीज़ या पार्लियामेंट इनका रहनुमाई कर सकें। हमने पहला डायलॉग का आगाज़ कोयटा से किया और 9.5 घंटे डायलॉग चला, जिसमें कोयटा के इंटेलेक्चुअल्स, कोयटा के पॉलिटिकल वर्कर, बलूचिस्तान के दूर दराज से आए हुए समाजी और सियासी लोग उसमें थे, ख़वातीन हज़रात थे उसमें। और अगला उसका सेशन हमने कराची में रखा। यकीनन इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि रिस्पांस बहुत बेहतर आया, क्योंकि लोग एक तशनगी सा महसूस कर रहे हैं कि हमारे समाज में डायलॉग ना होने का बराबर है। जहाँ लोग बातचीत अमूमी जो बड़े इश्यूज़ पे वहाँ उस पर बात नहीं हो रहा है, तो तशनगी सा महसूस हो रहा है। हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। अब दरमियान में रमज़ान आया, हमने कोशिश की कि लाहौर का प्रोग्राम का इनेकाद करें, मगर कई साथी ये सोच रहे थे कि अब रमज़ान में फिर शायद हम उस बड़े पैमाने पर प्रोग्राम नहीं कर सके जो हमने कराची और कोयटा में किया था, इसलिए उसमें थोड़ा सा एक तातुल आया। मगर हमारा जो राब्ता है साथियों का रोज़ाना बुनियाद पे आज भी बात हुआ है कि हम समझते हैं कि जो टकराव इस वक्त रियासत के मुख्तलिफ इदारों में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म हम हमारे साथी मुहैया करें और उस टकराव को ख़त्म करने के लिए बातचीत का आगाज़ हो। तो इस पे हम शायद 2-3 दिनों में अपना नुक्ता नज़र मीडिया के ज़रिए पूरे पाकिस्तान और पॉलिटिकल पार्टीज़ इदारों के सामने रखें, ताकि जो टकराव इस वक्त मुल्क में है, जिसके बुनियाद पे आम आदमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। लेकिन आप तो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, अगर आप अंदरूनी तौर पे इस वक्त मुल्क में एक सर्वे कराएं कि आम लोग इस वक्त जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो मजदूर कार लोग हैं, जो मिडिल क्लास जिनको आप और हम कहते हैं, उनका ज़िंदगी बहुत महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। तो हम समझते हैं कि ये टकराव इसमें इजाफा कर रहा है। तो हम बहुत जल्द एक ऑफ़र देंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जिसमें PTI है और PDM है और भी है, कि उनको हम ये मौका फराम हमारा साथी, हमारे ग्रुप करेंगे कि इनको बातचीत के टेबल पे लाएं, ताकि असूलों का तयन हो और मुल्क आगे बढ़े। बेहतर। अच्छा, अब आपके जो साथी हैं शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने आज ये कहा कि जजिस के खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, बात ये कि अगर हमारे मुल्क में एवोल्यूशन इर्तिका के ज़रिए मामला चल रहे होते तो ये टकराव ना होता। खाकान अब्बासी साहब का ये ज़ाती राय, उनके पार्टी से हट के ये राय है, इसका मतलब है कि हम अपने फ़िक्र को आज़ादाना तौर पे लोगों के सामने रख रहे हैं। ये उनका राय है, हम उनका एहतराम करते हैं। मगर इस मौजूदा हालत पे हमने टेलीफोनिक रब्ता किया है, बाज़ाब्ता हमारा मीटिंग हुआ नहीं है, तो मैं उनका जो नुक्ता नज़र है उस पर इख्तिलाफ या उसके साथ मैं जो है एग्री नहीं कर सकता हूँ। मैं यकीनन ये सोचता हूँ कि इस वक्त जो टकराव है मुल्क को मज़ीद बहरान की तरफ ले जाएगा। आप देखें कि इसी किस्म के बहरान ने कई ममालिक को तकसीम भी किया, टूट के शिकार हुए जहाँ इदारे काम नहीं कर रहे हैं। तो यकीनन इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए था, और आज पार्लियामेंट ने फैसला दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसले को नहीं मानेंगे। एक अफरा तफरी का समा है, तो खाकान अब्बासी साहब का अपना राय, उसका एहतराम करते हैं।
اچھا نواب صاحب، ایک جانب تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سیکیورٹی پرسنل دستیاب نہیں ہے الیکشن کے لیے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہہ دیا ہم نفری نہیں دے سکتے. دوسری طرف وہ عدالت نے بھی ایک جگہ لکھا کہ جی پی ایس ایل کے لیے اور کرکٹ میچوں کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات آپ کر سکتے ہیں، الیکشن منعقد نہیں کرا سکتے. اور اب تازہ ترین یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کے لیے فوج کی 3 کمپنیاں، ایس ایس جی کی 2 کمپنیاں اور رینجرز جو ہے وہ تعینات کی جائے گی. اب یہ حکومتی کردار میں ایک کھلا تضاد نہیں ہے کہ ایک آئینی ڈیوٹی کے لیے آپ پرسنل فراہم نہیں کر رہے اور کرکٹ میچوں کے لیے آپ کے پاس تمام نفری بھی موجود ہے اور آپ کی ول بھی ہے، تو اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں ممالک پارلیمنٹ کے ذریعے اپنے فیصلے کرتے ہیں اور عوام کو جواب دہ ہوں، تو وہاں جمہوریت اور ووٹ ڈالنے کے لیے فوج کا ضرورت نہیں ہوتا. یہ واحد ملک ہے پاکستان جہاں جنرل ضیاء الحق کی پالیسیوں کی وجہ سے، اس کے بعد جنرل مشرف کی پالیسیوں کی وجہ سے ہر جمہوری یعنی ضرورت کے میں بھی فوج کو استعمال کیا جاتا ہے. یقیناً اس وقت فاٹا میں بھی فوج مصروف ہوگا، میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن بلوچستان میں بھی یہی فوج آپریشن کر رہا ہے، تو شاید پنجاب میں ان کے پاس اتنا نفری نہیں ہے. مگر میں یہ سوال ہے میرے ذہن میں کہ یہ نوبت آئے کیوں کہ جمہوری عمل کے لیے بھی پولیس کے بجائے فوج کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ملک ایک بہت بڑے بحران کی طرف بڑھ رہا ہے، بحران میں ہے، اور عام لوگ عدم تحفظ کے شکار ہیں. خود حکومت جو کہ آج حکومت میں بیٹھے پی ڈی ایم کے تمام جو پارٹیاں ہیں، وہ خود فوج کو طلب کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں فوج ہمارے پاس نفری نہیں ہے. تو یہ بتائے کہ فوج اس وقت بلوچستان میں آپریشن کے ساتھ ساتھ، فاٹا میں آپریشن کے ساتھ ساتھ اور کہاں پہ مصروف ہے کہ ان کے پاس پنجاب کے چند حلقوں میں فوج نہ ہونے کا برابر ہے. تو اس کے یہ ہے کہ ملک ایک بہت بڑے بحران کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ضرورت یہ ہے، ہمارا مطالبہ ہے، ہمارے ساتھیوں کا، ہمارے گروپ کا ایک عام سیاسی کارکن کا مطالبہ یہ ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت اس ملک کو بحران میں ڈال چکے ہیں، وہ ایک میز پہ بیٹھے اور ان تمام بحرانوں سے نکالنے کے بعد ایک شفاف الیکشن کے لیے راستہ ہموار کریں. آپ نے شفاف الیکشن کی بات کی، اگر یہ کبھی قسطوں میں الیکشن ہوا کہ جیسے پنجاب کا اور کے پی کے کا پہلے ہو جائے، باقی ملک کی اسمبلیاں اور وفاق کے الیکشن بعد میں ہوں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ الیکشن کے نتائج کوئی مان لے گا؟ وہ رانا ثناء اللہ تو ببانگ دہل یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم تو اس کے نتائج ہی نہیں مانیں گے، اور پہلے تو کہہ رہے ہیں انعقاد ہی نہیں کرا سکتا کوئی. دیکھیں، پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہاں پولیٹیکل پارٹیز نظریہ اور ارتقاء کی بنیاد پہ نہیں بنتے. یہاں پولیٹیکل پارٹیز سازش، حادثات، واقعات یا المیہ جب جنم لیتے اس کے بعد بن جاتے ہیں. اسی لیے ان کے پاس اتنا شعور یا اتنا میچورٹی نہیں ہے کہ وہ ایک شفاف الیکشن کی طرف جائیں. یہی پولیٹیکل پارٹی جو پی ڈی ایم ہے، پی ٹی آئی ہے، جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کے لیے وہ سب متحد تھے، اور اسی طریقے سے اور بھی جو غیر ضروری جو ہے قانون سازی ہونی تھی اس کے لیے بھی یہ متحد تھے. مگر آج شفاف الیکشن، نئے الیکشن قوانین کے لیے وہ کبھی ساتھ بیٹھے بھی نہیں کہ اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے ایک ایسا پارلیمنٹ کا تشکیل ہو جس پہ سب پارٹیاں اتفاق کرے اور وہ قانون سازی بھی کرے، ملک کے لیے اپنے پالیسیز کو آگے لے جائے. مثلا آج ایک فارن منسٹر پی ڈی ایم کا ہے، مگر وہ پی ڈی ایم میں کا وزیر بھی ہے، مگر وہ خود کہہ رہے کہ ہم اس ملک کے پی ڈی ایم کے فیصلوں میں ہم کہیں متفق نہیں ہیں. تو پھر وہ فارن منسٹر صاحب کیا فارن پالیسی بنا رہے ہیں؟ کیونکہ فارن پالیسی بھی ان کو بنا بنایا اسٹیبلشمنٹ سے ملتا ہے. ضرورت اس بات کا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پاور شیئرنگ میں تو ان کا تمام دماغ اور فکر کام کرتا ہے. ضرورت اس بات کا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ایک شفاف الیکشن، ایک بااختیار پارلیمنٹ کے لیے تو کبھی نہیں بیٹھتے ہیں. سب شارٹ کٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں جانے کا راستہ تلاش کرتے ہو، پھر ملک کو لوٹ مار کے زد میں لاتے ہیں. تو اسی لیے آج ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس طریقے سے اس بحران سے نکالا جائے. تو میں یہ اپیل کرتا ہوں، ہمارا جو گروپ ہے، ہم جو کہتے ہیں ری امیجننگ پاکستان، ایک شفاف طاقتور پارلیمنٹ کے ذریعے ہم ری امیجن کر سکتے ہیں، جہاں فارن پالیسی، جہاں معاشی پالیسی، جہاں زراعت کا پالیسی، جہاں انٹرنل سیکیورٹی کا پالیسی پارلیمنٹ بنائے تو بہتری کی طرف ہم
جا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کا جو آج ٹکراؤ ہے، یہ اگر پاکستانی تاریخ میں جائیں، اصغر خان کا لانگ مارچ ہو یا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا لانگ مارچ ہو، نواز شریف ہو، کینیڈا والا مولوی طاہر القادری صاحب ہو، یہ سب لانگ مارچ پاکستان کے سیاسی تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ مل رہا ہے اور اس ملک کو انسٹیبل رکھنا چاہتے ہیں۔ آج میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ایسے عناصر ہیں جو ایک انسٹیبل پاکستان کے اس تمام حالات میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ عالمی سامراج یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جو آقا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایک مفلوج پاکستان ایک طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے چلایا جائے۔ آج آپ دیکھیں کہ زرعی پالیسی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے ہم فقیروں کو پال رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ اس ملک کے زراعت کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی بھی پالیسی نہیں ہے، ہم مفت یا سستا آٹا دے رہے ہیں، اور اس سستا آٹا میں بھی لوگوں کا تذلیل ہو رہا ہے اور 6-7 لوگ مر رہے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹیز جو آج ہیں ان کے پہ لوگوں کے اعتماد نہیں ہے، تو اس کا ضرورت یہ ہے کہ اس اعتماد کو قائم اور بحال کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ ایک دفعہ پھر مذاکرات کے ٹیبل پہ آئیں اور یہ اپنے اندر یہ صلاحیت یہ فعالیت دکھائیں کہ ہم مذاکرات کرنے کے بعد ایک شفاف الیکشن کی طرف جائیں گے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، سوالات کا سلسلہ وقفے کے بعد آگے بڑھائیں گے۔ ویلکم بیک۔ سینیٹر صاحب، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، نواب صاحب آپ نے جنرل باجوہ کا ذکر کیا، اسٹیبلشمنٹ کا کیا، اب حالیہ چند گھنٹے قبل ہی فیصل سبزواری کا بیان آیا کہ ایم کیو ایم کو عمران کابینہ میں شمولیت کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔ پھر اس سے قبل مونا سلائی کا بیان ہے کہ انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم کہاں جائیں۔ اس سے قبل عمران خان خود بتا رہے ہیں کہ جناب ایسے مینج ہوتا تھا اور ایک فون کال پہ سارے ہاتھ باندھ کے حاضری لگواتے تھے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ جنرل باجوہ کا رول ڈٹرمنٹ تھا، جنرل باجوہ کا رول جو تھا کہ اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک جنرل باجوہ کے حوالے سے ان پہ تنقید نہیں کروں گا۔ پورا ملٹری اسٹیبلشمنٹ جنرل ایوب سے یایا سے لے کر 6 سال ذوالفقار علی بھٹو کا اسی لیے انہوں نے کم دخل اندازی کیا کیونکہ یا جیل میں تھے ہندوستان کے یا وہ شکست کھا چکے تھے۔ اس کے بعد آج تک ان کا رول اس وقت تک موجود ہے۔ مثلا آج بلوچستان میں باپ پارٹی کو ختم کرنے کے بعد پیپلز پارٹی میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہو رہا ہے کچھ سو کالڈ پولیٹیکل ورکر، جس میں نیٹو کے ٹھیکیدار ہیں، چائنا کی ہوٹل چلانے والے، افغان مہاجرین، ان سب کو پیپلز پارٹی بلوچستان میں ڈالا جا رہا ہے۔ کوئی جنرل باجوہ کا انفرادی کوئی بھی اس میں کردار نہیں تھا۔ پورا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور اگر اسی طریقے سے پولیٹیکل پارٹیاں پولیٹیکل گینگز کے بنیاد پہ کام کرتے ہوں یا جو ہے پولیٹیکل کلٹس ہیں، اگر آج آپ پی ٹی آئی سے عمران خان کو مائنس کریں، میرے خیال یہ پارٹی 2 دن میں بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آج میاں صاحبان کو نون لیگ سے آپ مائنس کریں، یہ بھی پارٹی اپنا موت خود مر جائے گا۔ پیپلز پارٹی بھی اسی طریقے سے، جمعیت بھی اسی طریقے سے۔ اگر یہ پولیٹیکل گینگز جو ہے اس طریقے سے شارٹ کٹ راستے سے پارلیمنٹ میں جانے کا راستہ تلاش کریں گے تو پھر یہ ملک مزید بحرانوں میں آئے گا۔ ایک دن یہ ہوگا کہ لوگ ان ایوانوں کے اندر گھس کے ان ممبر پارلیمنٹ کو گریبانوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے باہر لے جائیں گے۔ کیا آج کے پارلیمنٹ جس میں آج وہ حکومت کرے، اس کو یہ نہیں کہہ رہے تھے یہ سلیکٹڈ ہے اور یہ جعلی ہے؟ آج اسی میں بیٹھے اور انہی سلیکٹڈ لوگوں میں سے ایک بہت بڑے حصے کو راجہ ریاض صاحب کے سربراہی میں بٹھایا ہے، اور وہ آپ اندازہ لگیں اللہ کا کرنا کہ اگر راجہ ریاض آج پاکستان کے پارلیمنٹ میں اپنے پارٹی کے ساتھ بے وفائی کرنے کے بعد وہ اس وقت لیڈر آف اپوزیشن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب پاور شیئرنگ اور شارٹ کٹ راستے سے پارلیمنٹ میں جانے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں، جو اس ملک کو مزید بحرانوں، خلفشار
انتشار کی طرف لے جائے گا۔ آج آپ کے سامنے ایک بہت بڑے زرعی ملک جس کا 70% لوگ زراعت سے منسلک ہیں، وہاں سستا آٹا کے لیے لوگ روزانہ کے بنیاد پہ اپنا تذلیل بھی کروا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں وہ سٹیمپیڈ ہوتا ہے اور لوگ اس میں مر بھی جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے ڈیلیور نہیں کیا ہے۔ یہ جو آج جو احتجاج اور وغیرہ یہ بڑے جلسے ہو رہے ہیں، یہ سب کے سب ڈیزائنڈ ہے، یہ ضد انقلاب ہے، یہ کاؤنٹر ریولوشن ہے۔ یہ انقلاب کو روکنے کے لیے اسی چہرے کو پھر سے نیا پالش کر کے لایا جاتا ہے۔ تو اس ملک میں کوئی خاص تبدیلی نہیں دیکھ رہا ہوں۔ جو 75 سال سے بڑے بڑے لانگ مارچ اور پولیٹیکل پارٹیز میں بڑے بڑے اتحاد بننے تھے، آج بھی وہی ہے، صرف یہ ہے کہ اسکرپٹ ایک ہے، چہرے بدلتے ہیں ایکٹرز کا۔ نواب صاحب، ابھی اسد قیصر صاحب کا بیان آیا جو سابق اسپیکر تھے کہ پی ٹی آئی الیکشن مدت میں توسیع کے لیے ترمیم کے لیے تیار ہے۔ کیا اطلاعات ہیں؟ کیا کوئی سیاسی جماعتوں میں کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، بیک ڈور تو شاید سیاسی جماعتوں میں نہیں ہے، مگر یہ تمام جماعتوں کا جو سرپرست ہے اسٹیبلشمنٹ، شاید وہ اس بحران میں اب گھبرا گئے، ان کو بیک ڈور سے کوئی رابطہ کرا رہے ہیں۔ مگر اسد قیصر صاحب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ مدت میں توسیع ہونا چاہیے، تو یہ کس پارلیمنٹ کے ذریعے وہ قانون سازی کریں گے؟ جس پارلیمنٹ میں ایک حصہ وہ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا جو اپنے پارٹی کو چھوڑ کے آئے، اخلاقی طور پہ تو پارلیمنٹ جو آج کا پارلیمنٹ ہے اپنا اخلاقی حیثیت کھو چکا ہے، یا وہ پارلیمنٹ جس کا کچھ حصے میں لوگ الیکشن کرنے کے بعد ابھی تک حلف انہوں نے نہیں لیا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ پولیٹیکل پارٹیز نے سب نے ایک مفاد کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کمپرومائز کیا ہے۔ مثلاً صادق سنجرانی صاحب، ایک نان پولیٹیکل پارٹی، ایک جو ہے بوٹ پالیسی، اس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے، سب نے اس کو سپورٹ کر کے آج بھی مسلط کیا۔ اس کس پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہے؟ کیوں پولیٹیکل پارٹیز اپنے سیاسی کارکنوں کا راستہ روکتے ہیں؟ تو یہ اسد قیصر صاحب کا بات وہ انہوں نے کر تو دیا، مگر کیا اسد قیصر صاحب اسی پارلیمنٹ سے قانون سازی کرائیں گے جو پارلیمنٹ آج اپنا اخلاقی جو ہے جواز کھو چکا ہے؟ اس طریقے سے تو باتیں تو کرتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے ان سب کو ایک میز پہ بیٹھنا چاہیے، اصولوں کا تعین کریں اور ایک دفعہ پھر اپنے غلط ماضی کے پالیسیوں سے وہ توبہ کر کے ملک کو آگے لے جائیں۔ وہ لوگ جو آج سستا آٹا حاصل کرنے کے لیے جو ہے اس بگدڑ میں مارے جاتے ہیں، ان کے جواب دہ بھی یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ کیا پی ٹی آئی ہے، کیا پی ڈی ایم ہے، وہ سب جواب دیں ان کو، ورنہ ایک زرعی ملک میں یہ نہ ہوتا کہ زراعت کے ملک میں جہاں 10 جو ہے کلو آٹے کے لیے لوگ مر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے کئی سالوں میں کوئی ڈیلیور نہیں کیا۔ ٹھیک ہے نواب صاحب، ایک ڈیولپمنٹ ہوئی آپ کے ہمسایہ میں کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں بڑا مثبت تبدیلی آئی ہے۔ آل آف اے سڈن چائنا کی ثالثی میں ایک ریولوشنری چیز ہو گئی گزشتہ عشرے کی۔ تو بلوچستان کا چونکہ بارڈر ایران کے ساتھ بہت طویل ہے، بہت ہی تجارتی اور ذاتی نوعیت کے بھی لوگوں کے تعلقات ہیں، کچھ قبائل ہیں جو دونوں طرف رشتہ داریاں بھی رکھتے ہیں، پھر برادر اسلامی ملک بھی ہے۔ تو اس پیش رفت کا آپ کیا تاثر دیکھ رہے ہیں یا کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو ڈرامہ ہے برادر اسلامی ملک، یہ ہم ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں۔ برادری اسلامی ملک ہمارے قرضے ہم کو ڈبو رہے ہیں، کسی برادر اسلامی ملک سے ہم کو کوئی ایسا خاص امداد نہیں آئے جن کے ٹریلینز آف ڈالر مغرب کے ممالک میں بیٹھے ہیں۔ وہ جو ہم ایک حدیث کو دہراتے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، اگر ہم برادر ہوتے تو ان کے جو پیسے کہیں اور، یہ تو ایسی بات ہے۔ اور او آئی سی عملاً اپنا موت مر چکا ہے کولڈ وار کے بعد، اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ابھی تک ہمارے ذہن میں وہ لفظ ہے، اس کو ہم دہراتے رہتے ہیں، ایک بات یہ ہے۔ دوسرا بات یہ ہے کہ پاکستان جو کہ اپنے آپ کو برادر کہتا ہے، اس نے ایران سے نہ گیس لیا، نہ ان سے سستا پٹرول لے سکتے ہیں، نہ باقاعدہ طور پہ قانونی طور پہ تجارت کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شاید امریکہ ناراض ہو اور سعودی عرب ناراض ہو۔ ہم وہیں کے وہیں رہ گئے،
آج سعودی عرب اور ایران بنے. یقیناً چین کا کوئی اس میں کردار ہوگا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب بغیر امریکہ کے رضامندی سے اپنا یہ ایران کے ساتھ یہ تعلق نہیں بنا سکتا ہے. اس خطے میں ایک بہت بڑا تبدیلی آ رہا ہے، جس کے بنیاد پہ ایک مصنوعی سا بحران ہمارے ملک میں بھی پیدا کیا گیا ہے، تاکہ اس بحران کے بنیاد پہ ایسے شخص کو لایا جائے جو امداد کے نام پہ اس غربت کو ٹیمپریری طور پہ ختم کرے، اور پھر جس طریقے سے جنرل ضیاء الحق اور مشرف ایوب خان نے مغرب کو ڈیلیور کیا تھا، شاید اس خطے میں پھر ایک نیا دور کا آغاز ایسے ہی ہوگا کہ ٹیمپریری مصنوعی امداد کے بنیاد پہ پھر مغربی جو ممالک ہیں ہمارے اسٹیبلشمنٹ اس خطے میں ان کو ڈیلیور کرے. بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ کی مہربانی کہ آپ نے وقت دیا. تھینک یو سر. خواتین حضرات، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں حاجی لشکری رئیس ثانی نے ہمارے سوالات کے جواب دیے. امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، تب تک اللہ حافظ.